IMF फिस्कल रिपोर्ट 2025 जारी हो चुकी है। आलमी मालियाती फंड ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 में माली खसारा, रेवेन्यू, अखराजात और कर्जों समेत माशी इशारियों का डाटा शामिल किया है इस रिपोर्ट में। IMF की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्जों में बतदरीज कमी का इम्कान है, लेकिन वहीं माली खसारा, अखराजात और रेवेन्यू के महाज पर नए सवालात भी उठ रहे हैं, जिसमें महंगाई, करंट अकाउंट प्रेशर, सरमायाकारी की कमी और हुकूमती अखराजात भी शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक कई अहम आदाद-ओ-शुमार भी सामने आए हैं, जिसमें कुछ मस्बत हैं, कुछ चैलेंजिंग हैं। तो इस रिपोर्ट के तनाज़ुर में हम कुंडी साहब से तज्ज़िया लेंगे कि क्या हम पॉलिसी के रास्ते पर चल रहे हैं या एक नए सियासी बयानिए के शोर में गुम हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए कोई नए मौक़े हैं या नई वार्निंग्स हैं, इन तमाम हवालों से बिल्कुल हम बात करेंगे प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में। एंड सेकंड हाफ में हम बात करेंगे ट्रंप ममदानी वाइट हाउस मीटिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि वाशिंगटन से जहां न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर्स और रान ममदानी साहब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल हुई। ये मुलाकात ना सिर्फ सियासी तौर पर अहम समझी जा रही है, बल्कि तवक्कुआत के बरअक्स दोनों ने एक शाइस्ता, मस्बत और मसालियत आमेज़ लहजा भी अपनाया है। महंगाई, रिहाइश और न्यूयॉर्क के शहरियों के मसाइल पर मुश्तरका बातचीत हुई है और इख्तलाफात के बावजूद एहतराम और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। ये लम्हा इस बात की भी मिसाल है कि जहाँ सियासी तनाव अपनी हदें छोड़ता है, वहीं मकालमा, बर्दाश्त और ताउन नई राहें भी खोलते हैं। ये मुलाकात, जिसके बारे में दुनिया ने समझा था कि सियासी टाकरा होगा, लेकिन नतीजा निकला मुस्कुराहटें, तारीफें और मसालियत। क्या ये वाशिंगटन की बदलती सियासत की नई मिसाल है और इसका आलमी बयाने पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या असर पड़ेगा? इन तमाम हवालों से बात करेंगे हम कुंडी साहब से। खुशामदीद कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने ज्वाइन किया। आपका जी, बहुत शुक्रिया। अहम अहम मौज़ूआत आप लेके आई हैं। एक तरफ चटखारेदार मौज़ू है ममदानी का और ट्रंप की मुलाकात का, और दूसरी तरफ संजीदा मौज़ू है आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो। तो पहले आप जी। किस मौज़ू पे बात करेंगी? ऐसा करते हैं कि पहले हम IMF की रिपोर्ट पर कर लेते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। ये काफ़ी तवज्जो तलब इशू है और मेरे ख्याल में आप थोड़ा-सा अगर इसके ऊपर एक डिटेल जी, एनालिसिस देते कि ताज़ा देखिए रिपोर्ट जैसे कि जी, जी। देखिए हम 23वें आईएमएफ पैकेज में हैं, जो जी मेरा सर। ख़्याल है दुनिया में चंद ही ममालिक हैं जिन्होंने इतने आईएमएफ पैकेज लिए हैं। तो ये एक हुँ, हमारे लिए एक शर्मनाक बात भी है कि हम मुसलसल आईएमएफ के पास जा रहे हैं, कर्ज़ा ले रहे हैं उनसे, और हमारी मईशत जो है वो ठीक नहीं हो रही। लेकिन इसमें हुँ, अहम बात ये है, नुकता ये है कि हुकूमत ने दरख्वास्त की आईएमएफ से कि वो उनका जायज़ा लेके उन्हें तजावीज़ दें कि वो निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब जी, आईएमएफ ने अपनी जो रिपोर्ट में तजावीज़ दी है, ये गुफ्तगू की है, वो वही जी, है जो मेरे ऐसे लोग और खुर्रम हुसैन और शहबाज राना और ये जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, वो कई सालों से हुकूमत से बात कर रहे हैं। नियाज़ मुर्तज़ा है, बहुत सारे लोग हैं, शाहिद कारदान हैं, नदीम हक हैं, ये बहुत सारे लोग जिनसे मेरा मुसलसल राब्ता भी है, कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो उठ नहीं पाएगी जब तक ये निज़ाम में इस्लाहात नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर आईएमएफ ने ये कहा है कि जो रियासत के कंट्रोल में और कॉरपोरेशंस हैं, जब वो कम्पीट करेंगी ओपन मार्केट में, तो उसका झुकाव सौदों का हुकूमती इदारों की तरफ होगा और वो बैलेंस नहीं रहेगी मईशत। तो एक तरह से उन्होंने ये इशारा दिया है कि रियासत को कारोबार नहीं करना चाहिए। रियासत का काम ये होना चाहिए कि वो कारोबार के लिए अच्छा माहौल बनाए, सरमाए के लिए अच्छा माहौल बनाए, ऐसी फिस्कल और इकनॉमिक पॉलिसी तरतीब दे जिससे सरमायादार इंटरेस्टेड हो मुल्क में पैसा लगाने के लिए और उसको मुनाफा नज़र आ रहा हो मुल्क में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमने पहले भी जिक्र किया है वो छोड़ के जा रही हैं। इसी तरह से जो मकामी सरमायादार है वो भी दुबई, लंदन, तुर्की और श्रीलंका और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है, इसलिए कि इससे रोज़गार के मौके कम होंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी।
جو دوسری اہم بات IMF نے کی ہے وہ یہ کہ جو عدالتی نظام میں ہم نے پچھلے دنوں تبدیلیاں کی ہیں اس سے عدالتوں پر سرمایہ داروں کا بھروسہ کم ہوا ہے، اور یہ بھی ایک پریشان کن بات ہے۔ تیسری جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اپنے انسٹیٹیوشنز کو ریفارم نہیں کر رہی، امپروو نہیں کر رہی۔ جب تک وہ انہیں امپروو نہیں کریں گے، جب تک پرفارمنس پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی اور معیشت بہتر نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم کئی سالوں سے حکومت سے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے اور نظام بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس وقت سب سے اہم جو ٹیکس ہے وہ سیلز ٹیکس ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے خرچے اس سے اٹھا سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 40% آپ کی جو انکم ہے وہ سیلز ٹیکس سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی جس کی انکم کم ہے وہ بھی ایک طرح سے ٹیکس دے رہا ہے، اور ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ تنخواہ دار پہ اور غریب طبقے پہ زیادہ ہے۔ تو ٹیکس کے سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسٹیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور عدلیہ کے نظام کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سب باتیں IMF کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے کہنے کا اگر ہم اس کو اس طرح بھی لیں کہ مالی خسارہ جو ہے اس وقت بڑھ رہا ہے اور قرضوں کی جو کمی ہے اس کی رفتار سست ہے، تو کیا یہ جو کہا جا رہا تھا کہ معاشی ریکوری کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو اس بیانیے کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ یا IMF کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ مالی خسارہ قرضوں کی شرح ابھی بھی بلند سطح پر برقرار ہے۔ تو کیا یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مؤثر ریٹرن اور مالی استحکام کے لیے بھی ایٹ دا سیم ٹائم خطرہ بن رہا ہے؟ اور ساتھ ہی اگر آپ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا دیں کہ یہ ہماری اکانومی کے لیے آپ اس کو کس ایسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑی سی روشنی یہاں بھی ڈال دیجیے۔ یہ اہم سوال آپ نے، اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ پہلی بات تو جی۔ یہ ہے کہ قرضہ ہر ملک لیتا ہے قرضہ۔ چین نے بھی بہت سا قرضہ لیا ہوا ہے، یعنی کہ چین کا جو اسٹیٹ ڈیٹ ہے وہ بھی بہت ہائی ہے۔ اسی طرح امریکہ کا ڈیٹ بہت ہائی ہے۔ یہاں بھی بحث ہو رہی ہے کہ قرض کو کم کرنا چاہیے۔ مسئلہ پاکستان میں کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ جو قرضہ آپ لیتے ہیں وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں نہیں جا رہا۔ یعنی کہ جو قرض آپ لیتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ وہ آپ کے جو فسکل مس مینجمنٹ ہے اس میں خرچ ہو رہا ہے، یعنی کہ پروڈکٹیو یوز نہیں ہے اس کا۔ پروڈکٹیو یوز کیا ہے قرضے کا؟ پروڈکٹیو یوز قرضے کا یہ ہے کہ آپ روڈیں بنائیں، آپ ڈیم بنائیں، آپ اسکول کالجز بنائیں، آپ یونیورسٹیز بنائیں جہاں سے وہاں لوگ نکلیں، آپ انڈسٹریز کو سبسڈیز دیں، نئی ٹیکنالوجی کی جیسے سولر پینل آپ کے ملک میں بننے چاہیے، آپ کے ملک میں الیکٹرک اسکوٹر بننی چاہیے، آپ کے جو لائٹ انجینئرنگ پروڈکٹ ہیں وہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ پروڈکٹیو یوز ہے قرض کا۔ اگر آپ پروڈکٹیولی یوز نہیں کریں گے اور قرضہ لے کے آپ کھا جائیں گے فسکل مینجمنٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ قرض جو چڑھ گیا اس کا بھی بوجھ آپ نے اٹھانا ہے، اور آپ کو مزید قرض آپ چاہیے کیونکہ اکانومی تو بڑھی نہیں۔ تو مس مینجمنٹ ہے پیسے کی اور قرضے کی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ حکومتیں قرضہ نہیں لیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لے کے پروڈکٹیو چیزوں میں لگائیں تاکہ معیشت ایکسپینڈ کرے، اس سے آپ کا ریونیو بڑھے اور آپ قرض پے کر سکیں اور ملک کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ ایشو ہے پاکستان کا۔ صحیح، بہت تفصیلاً آپ نے اس حوالے سے بات کی، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا کہ IMF کی فسکل رپورٹ جاری ہوئی اور ہم نے اس کے امپورٹنٹ جو اسپیکٹس تھے ان کو ہم نے ٹچ کیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں یہاں میں چاہوں گی کہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر اینڈ انٹرنیشنلی بڑا وہ ایک سوال جو صحافی نے پوچھا ٹرمپ سے اور ممدانی صاحب کی ملاقات کے دوران، اور بڑی میرے خیال میں ممدانی صاحب کے لیے ایک انکمفرٹیبل سی سچویشن ہو گئی تھی جس کو ٹرمپ صاحب نے بڑا کمفرٹیبل بنا دیا اپنے ایک میچورٹی کے ساتھ، اور بہت اس کو ایک پازیٹیو اس میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اوور آل آپ اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا تجزیہ اگر آپ زہران ممدانی صاحب اور ٹرمپ کی اس ملاقات پر دے دیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ۔ دیکھیے، ٹرمپ کو آپ پہلے تو انالائز کریں کہ ٹرمپ کی شخصیت کیا ہے۔ ٹرمپ جی۔ ایکسٹریم رائٹ کا پریزیڈنٹ ہے،
جی اور ٹرمپ بلیو کرتا ہے کہ جو وائٹ امریکنز ہیں وہ سپیریئر قوم ہے، اور جو امیگرینٹس ہیں ان کا جینیٹک، اس نے کئی دفعہ بیان دیا ہے کہ ان میں کوئی جینیٹیکل کمی ہے یا ان میں کرائم بہت ہے، یہ ریپ کرتے ہیں خواتین کو، بہت اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں۔ اچھا، جس طرح سے امیگریشن کے جو افسران ہیں وہ بھی لوگوں کو، شہریوں کو پکڑ پکڑ کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں وداؤٹ ڈیو پروسیس، اس سے خوف و ہراس بھی ہے امیگرینٹ کمیونٹی میں۔ تو ٹرمپ اگر ایک دن ممدانی سے اچھی طرح سے مل لیا تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ٹرمپ کوئی بہت سویلائزڈ پولیٹیکل لیڈر ہے۔ اس نے بہت سے غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے اپنے مخالفین کے لیے۔ وہ اپنے مخالفین کو تھریٹن بھی کرتا ہے اسٹیٹ پاور کے، وہ اسٹیٹ پاور یوز کر کے ان کو تھریٹ بھی کرتا ہے ٹرمپ۔ تو ممدانی کی جو ملاقات ہے اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ٹرمپ کا پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ اسٹرانگ لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے مقابلہ کریں، اور ممدانی نے مقابلہ کیا اس کا۔ ممدانی نے ایک بڑی میجورٹی سے نیو یارک میں ووٹ لیا ہے، اور بڑی، یعنی کہ اسٹیٹ نے، بلینئرز نے، ہر کسی نے کوشش کی کہ اس کو ہرائیں، لیکن نیو یارک کے لوگوں نے ممدانی کو سپورٹ کیا، اس کی پالیسیز کو سپورٹ کیا۔ اور اب ممدانی کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرے، اگر وہ ڈیلیور کرے گا تو اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی، نہیں ڈیلیور کرے گا تو لوگ اگلے ووٹ میں اس کو فارغ کر دیں گے۔ تو ٹرمپ نے یہ جو اور ٹرمپ نے تھوڑی سیاست بھی کی ہے، کیونکہ اگلے سال مڈ ٹرم ہے، یعنی کہ 10 مہینے کے بعد مڈ ٹرم ہے، 11 مہینے کے بعد۔ تو ٹرمپ نے ایک طرح سے ایک ایکسٹریم لیفٹ کے کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کیا ہے تاکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو فورس کرے کہ وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ چلی جائے، اور اس کے لیے مڈ ٹرم الیکشن آسان ہو جائے کہ جب بھی ایکسٹریم پوزیشن آپ لیتے ہیں تو میجورٹی لوگ ہمیشہ مڈل میں ہوتے ہیں، تو وہ میجورٹی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ممدانی کو اس نے لفٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی ایکسٹریم لیفٹ پہ چلی جائے۔ تو یہ سیاسی چال چلی ہے اس نے، آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ ممدانی کی پرفارمنس بتائے گی کہ وہ کیسا میئر ہے، اور ٹرمپ کی اب تک جو پرفارمنس رہی ہے اس پہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم میں اس کو مشکلات پیش آئیں گی، تو ویل سی ان 10 months۔ تھینک یو سو مچ، بڑا اپنی ڈیٹیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ریشنالٹیز کے ساتھ سارے اسپیکٹس کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا۔ تھوڑا سا اگر آپ میٹنگ کا جو ان کا ایجنڈا تھا اس حوالے سے بھی اگر ایک دو پوائنٹس جو ہیں ان پر روشنی ڈال دیں۔ عام طور پہ میئر پریزیڈنٹ سے نہیں ملتا، یعنی کہ یہ بہت ریئرلی ہوا ہے کہ کوئی میئر الیکٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے ملنے گیا ہو، لیکن ممدانی کی جو الیکشن تھی نا وہ ایک نیشنل سینسیشن بن گئی، ایک ینگ کیریزمیٹک لیڈر جو کہ ایک نئے ایجنڈا کے ساتھ آیا، نئی پالیسیز اس نے پیش کی کہ وہ فری بسز چلائے گا، وہ غریبوں کے لیے گروسری سٹورز کھولے گا، جو کہ ایک سوشلسٹ ایجنڈا ہے۔ وہ کہتا بھی اپنے آپ کو پراؤڈلی ہے کہ میں سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہوں۔ تو اس کی ایک نیشنل کمپین بن گئی، اور ایک طرح سے ممدانی کی الیکشن نے مڈ ٹرم کے لیے پلیٹ فارم سیٹ کر دیا۔ اس کی وجہ سے، چونکہ ٹرمپ خود ایک میڈیا پرسن ہے، اور جس طرح میڈیا ہائپ ملی ممدانی کو، تو ٹرمپ بھی چاہتا تھا کہ اس میڈیا ہائپ میں اپنا شیئر لے، اور میرے خیال سے اسی وجہ سے اس نے ممدانی کو وقت دیا اور ایک اچھے طریقے سے پیش آیا۔ اور دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ یہ تعلقات کیسے رہتے ہیں، لیکن ممدانی نے خود کہا ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہماری پولیٹکس ڈفرینٹ ہیں، ہماری آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہیں، اور ہم کچھ اخلاقی سے مل رہے ہیں آج کیونکہ ہم دونوں الیکٹڈ ہیں، لیکن ہماری آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے، نہیں کہ اس نے ڈفرینسز واضح کر دی ہیں۔ تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب مڈ ٹرم کی اسٹیج سجے گی اس وقت ان کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی کہتا ہوں کہ یار ہمیں پولیٹیشنز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ الیکشن کمپین میں الٹے سیدھے ابیوسیو الفاظ استعمال کرتے ہیں مخالف کے، کسی کو آپ ٹریڈر کہہ دیتے ہیں، کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ برا آدمی ہے، گندا ہے، کرپٹ ہے، اور کل آپ اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ ڈیموکریسی کو اور پولیٹکس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو جب آپ الیکشن لڑیں تو اس طرح نہ لڑیں کہ آپ دشمن ہیں ایک دوسرے کے، آپ الیکشن لڑیں اپنی آئیڈیالوجیز کی بنیاد پہ، اپنی پالیسیز کی بنیاد میں، اپنی آئیڈیاز کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں، اور اپنے مخالف کی عزت کریں۔ جان میکین تھا، جان میکین کے سامنے جب کسی عورت نے کہا کہ اوباما جو ہے وہ مسلم ایکسٹریمسٹ ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہی از اے پیٹریوٹک امریکن، حالانکہ وہ مخالف تھا اس کا۔ تو ہمیں باہمی عزت کا رشتہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم سیاسی اختلاف کریں
تو سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں نہ بدلیں. یہ جو ٹرمپ اور ممدانی کی ملاقات ہوئی ہے اس میں دونوں کی بے عزتی بھی ہوئی ہے ساتھ میں. یعنی کہ دونوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے اور آج آپ ایک دوسرے سے ہنس کے مل رہے ہیں. تو ان کو شرمندہ بھی کیا میڈیا نے. تو یہ بات سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے کہ سیاسی اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں اور عوام کے پاس اپنی آئیڈیاز لے کر جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اس میں سب سے اچھا جو آپ نے پہلو اس وقت اٹھایا کہ ڈیسینسی اور یہ گریس کے ساتھ چیزوں کو آپ گریس کے ساتھ ڈیسینسی کے ساتھ بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے دلائل کے ساتھ ریشنالٹیز کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کسی کو برا بلا کہیں گے تو ہی آپ کی جو بات ہے اس میں وزن پیدا ہوگا, لیکن آپ دلائل کے ساتھ اپنے اچھے پوائنٹس کے ساتھ بھی اپنی پاور جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ بالکل آپ نے اگین اس پارٹ کو بہت بخوبی سر انجام دیا ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ انلائٹن ہوئے ہوں گے اس تمام گفتگو سے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے پنجاب میں بائی الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جی. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام کی دلچسپی نہیں ہے اس الیکشن میں. نہ میڈیا نے کوئی زیادہ نہ کینڈیڈیٹس کے بارے میں بات کی نہ ان کے ایجنڈے کے بارے میں بات کی. تو ایک تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ بھئی یہ الیکشن کا پلیٹ فارم کیا ہے کینڈیڈیٹس کا. ٹھیک ہے, نہ کوئی ہائپ کریٹ ہوئی ان الیکشنز کی. میرے خیال سے شاید ریاست بھی یہ چاہتی ہے چھپ چھپا کے یہ الیکشن ہو جائے اور وہ فارم 47 سے یہ 12-13 سیٹیں ان کا فیصلہ ہو جائے. تو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عوام کا ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے اس الیکشن میں. یعنی کہ 13 کانسٹیٹیوئنسیز پر الیکشن ہے, کوئی چھوٹا موٹا بائی الیکشن نہیں ہے, اچھا خاصا سگنیفیکنٹ الیکشن ہے. 5 سے 7% سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جی عوام اس میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں اور وہ باہر نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ووٹ دیں گے. تو ٹرن آؤٹ میں دیکھنا چاہوں گا. دوسرا جو ایک حلقہ ہے جہاں پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے, پاکستان کی سب سے جو مڈل کلاس کی مقبول ترین اس وقت پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا, سارا میڈیا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے فارم 47 کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی. آپ نے فارم 45 نہیں بنایا, آپ نے اس الیکشن سمبل چھینا, آپ نے بہت سارے کام کیے, ان کے لوگوں کو نااہل قرار دیا, کینڈیڈیٹس کو فارم نہیں جمع کرانے دیے, ہر قسم کی ریاستی رکاوٹ آپ نے کھڑی کی, لیکن عوام نے ان کو ووٹ دیا 2024 میں. اور اب اس بائی الیکشن میں لاہور کا جو حلقہ ہے جو پہلے نواز شریف کا گڑھ ہوتا تھا اب وہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہو گیا ہے لاہور. تو یہاں دیکھنا یہ کہ این اے 129 جہاں حماد اظہر ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے, وہ نااہل ہو گئے ایک ریاستی جبر کی وجہ سے. اب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نواز ہے میاں اظہر کا, میاں اظہر سوری تھے جن کا انتقال ہوا, اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. باقی الیکشن کو اس نے بیک آؤٹ کیا ہے. میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا, جب ریاست آپ کے خلاف ہے تو آپ کیا الیکشن لڑیں گے. تو اب دیکھتے یہ کہ لاہور کے حلقے کا نتیجہ کیا آتا ہے. دیکھنا یہ کہ کیا لاہور میں پی ٹی آئی اب بھی پاپولر ہے کہ نہیں ہے, اور کیا لوگ نکلتے ہیں بائی الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے. یہ دو چیزیں میں دیکھنا چاہوں گا سنڈے کے الیکشن میں. اور انشاءاللہ جب کل ہم پروگرام کریں گے تو نتائج کافی آ چکے ہوں گے, ہم اس پہ اس وقت انشاءاللہ بات کریں گے. جی بالکل. یہاں پر ایک پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گی کہ ہم چھوٹا سا ایک اس حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات کر لیں. دبئی ایئر شو میں انڈین طیارے کو حادثہ, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو دو اسکول آف تھاٹ سامنے آتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو بات کر رہا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا نیگیٹو. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک دم طیاروں کی گنتی اینڈ آل دیٹ یہ سب شروع ہو گیا. تو اس طرح کے رجحان کے اوپر میرے خیال میں اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دونوں طرف جہاں پر بھی, کیونکہ وردی میں جو بھی ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے اور اس انسان کے پیچھے کچھ رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہی ہمیں نظر آیا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک اچھا دانش مندانہ قدم اٹھایا, ایک ٹویٹ کر کے کنڈولنس کا اظہار کر کے. تو آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو نفرتیں ہیں وہ دیوار جو ہے وہ پگھلے گی, اور آہستہ آہستہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. تو آپ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کئی سالوں سے یعنی کہ 10-15 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ اپنا ایک انڈیجینئس
ایئر کرافٹ ڈیولپ کرے، فائٹر پلین. ان کو جی ابھی تک اس میں خاص خواہ کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ اپوزیشن جماعتیں کافی تنقید بھی کر رہی ہیں حکومت پہ کہ کئی 100 ارب روپے لگا چکے ہیں وہ، لیکن وہ ایک اچھا وائبل فائٹر جیٹ طیارہ نہیں بنا سکے. اور یہ جو طیارہ ہے تیجاس، یہ کئی دفعہ گر چکا ہے، یعنی کہ یہ واحد واقعہ نہیں ہے. یہ تو چونکہ ایک بڑے ایئر شو کے درمیان گرا تو ایک گلوبل نیوز بن گئی اور ساری دنیا کی توجہ اس پہ آ گئی. لیکن اس سے پہلے ڈومیسٹکلی بھی بہت زیادہ گر چکے ہیں یہ طیارے، یہ ماڈل جو ہے. اور اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کی ڈیزائن میں فلاز ہیں اور اس ڈیزائن کو ٹھیک کرنا چاہیے. بلکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل لوگ، کہ اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے اس پلین کو، کیونکہ اس میں بہت فالٹس ہیں، اسٹرکچرل فالٹس ہیں یہ، اور اس کی کیجویلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. یہاں جو حادثہ ہوا دبئی کا، افسوسناک ہے. ظاہر ہے ایک پائلٹ بیچارہ ڈیمانسٹریشن کر رہا تھا اور اس نے بیل آؤٹ نہیں کیا، یعنی کہ وہ نکل سکتا تھا پلین سے، لیکن اس نے پلین کو بچانے کی کوشش کی اور ساتھ میں اس کی جان گئی. تو بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے. لیکن یہ کہ انڈین جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ امریکن ساختہ انجن ہے جو اس طیارے میں استعمال ہوا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجن جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے اس پلین کے لیے. اور وہ بنیادی طور پر الزام جو ہے وہ امریکہ کی جی ای ایئر کرافٹ انجن کمپنی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ان کے انجن کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے. اب تحقیقی رپورٹ جب آئے گی تفصیلیں تو پتہ چلے گا حقائق کیا ہے، لیکن فی الحال تو یہی باتیں ہو رہی ہیں انڈین ایکسپرٹس کی طرف سے. بہت شکریہ کنڈی صاحب، تفصیلاً ان تمام ٹاپکس کے اوپر بہت اچھا بہترین تجزیہ کرنے کا اور مجھے اور میرے ناظرین کو انلائٹن کرنے کا. آپ نے جو تمام گفتگو فرمائی اس کے لحاظ سے میں اس کو جسٹ ایک لائن میں یہ کہوں گی کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے معاشی استحکام جو ہے وہ ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور آپ نے پوائنٹس کے ساتھ IMF کی رپورٹ کے اوپر روشنی ڈالی اور یہ ایک اہم نکتہ تھا اس میں. تو اوور آل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ معاشی استحکام، سیاسی مکالمہ اور انسانی ہمدردی، یہ سب بھی مل کر ایک بہترین اور مکمل معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور شیئر کیجیے تاکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جہاں تک پہنچ سکے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ہم یقیناً جلد ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور کنڈی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.